औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़वार की मोहम्मद अब्सार हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दुआ है खालिक अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, आप सदा सलामत का क़यामत रहें। आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ, मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे भाई, मेरे क्लास फेलो, जिनसे काफी अरसा के बाद एक शहर में रहते हुए मुलाकात हो रही है। काफी अरसा गुजर गया, दिल के अंदर मोहब्बत तो उसी तरीके से कायम दायम थी। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि जो बचपन के साथी होते हैं, क्लास फेलोज होते हैं, जिस वक्त काफी अरसे के बाद आपको मिलते हैं तो आपके चेहरे की रौनक तमाम लोगों को ये बता रही होती है कि इनके दिल के अंदर कितनी खुशी है। आज जिस शख्सियत के साथ मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, इनको इस मकाम पर देखकर मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि मेरे क्लास फेलो, एक मोहल्ले के अंदर रहने वाले मेरे बेहतरीन दोस्त, जिनके साथ मेरे घरेलू टर्म्स हैं, हमारे घर के पर्दे एक हैं। मेरी मुराद एक इल्म इरफान, हिकमत और होम्योपैथिक के बेहतरीन घराने से तल्लक रखने वाले बेटे, भाई, डॉक्टर हकीम आमिर एजाज साहब हैं, जो कि अपनी मिसाल आप हैं। एक बेहतरीन हुक्मा के अंदर इनका शुमार होता है, बेहतरीन इंसानों के अंदर इनका शुमार होता है, जो कि जदीद पुश्ती हिकमत के साथ मुंसलिक हैं, होम्योपैथिक के साथ मुंसलिक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने नरम दिल इंसान हैं जो कि खिदमत खल्क के लिए हर वक्त कोशां हैं। आज मैं आपकी मुलाकात अपने बेहतरीन दोस्त आमिर एजाज साहब से करवाता हूँ। आइए आपकी मुलाकात करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अब्सार हैदर टीवी को वक्त दिया, अपनी मोहब्बत से नवाजा। मौला पाक आपको सलामत रखें। सुनाए हाल चाल कैसे हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके टीवी चैनल का, अब्सार हैदर टीवी का, जिन्होंने मुझे एजाज बख्शा इंटरव्यू के लिए, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। मेरी काफी अरसे से ख्वाहिश थी कि मैं अपने इलाके के लोगों के, अपने क्लास फेलोज, अपने कॉलेज फेलोज के इंटरव्यूज करूं। बस वक्त की किल्लत और हफरत अफरी के अंदर इंसान जो है वो आगे पीछे भागता रहता है। बिल्कुल, जिंदगी बहुत ज्यादा ही मसरूफ हो चुकी है। सुनाए आजकल किस तरीके से हिकमत से वाबस्ता है, होम्योपैथिक चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल? जी पहले तो आपको सब पता है कि हम खानदानी तौर पे हिकमत कर रहे हैं। जी बेशक। ठीक है, लेकिन मैंने अभी आके थोड़ा सा चेंज दिया, होम्यो में आया हूँ। जी ठीक है। ठीक है, तो होम्यो भी अच्छा रिजल्ट है, अच्छे तरीका इलाज है। इससे पहले मैं हिकमत करता रहा हूँ 10-12 साल। जी। वाले साहब मेरे हकीम थे, तायाबू होम्योपैथिक थे, दादाबू मेरे होम्योपैथिक भी थे और हकीम भी थे। तभी तो मैंने कहा कि जद्दी पुश्ती हकीम भी है, होम्योपैथिक के साथ। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो अभी मैं होम्योपैथिक कर रहा हूँ। होम्योपैथिक? जी होम्योपैथिक कर रहा हूँ। होम्योपैथिक के हवाले से लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक इंतहाई सुस्त रफ्तार तरीका इलाज है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी ये तो नायल ही है जो इलाज कर रहा है उसकी। जी। होम्योपैथिक तो बहुत तेज, सबसे तेज तरीका इलाज है। मतलब इसकी एक दवा आपको जिंदगी में एक दफा अगर खाएं तो मेरे ख्याल में वो मर्ज दोबारा नहीं आती। अच्छा। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। अच्छा।
لیکن یہ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا جو مطلب ڈاکٹر ہے ان کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ اس کو سلو کہا جاتا ہے کہ وہ تجربے کرتے رہتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو جو طریقہ ہے علاج ہے باقی ان سب میں آپ ایلوپیتھک دیکھ لیں, آپ شوگر پیشنٹ ہے, آپ بی پی کے مریض ہیں, آپ کو اس کے علاوہ دمے کا مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, تو وہ ساری زندگی کے لیے ایک میڈیسن ایک گولی لکھ دیتے ہیں, یہ کھانی ہے یاد کھانی. اس سے بہتر ہے نا بندہ 6 مہینے سال علاج کروا لے. یہی بات ہے. اچھا ماشاءاللہ آپ قانون مفرد اعضاء کے ساتھ بھی منسلک ہیں. طب یونانی اور قانون مفرد اعضاء کے اندر کیا فرق سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ وہ طب قدیم ہے, یہ طب جدید ہے. یہ اس کا مختصر تو فرق یہی ہے. باقی یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا مشکل سا اس کو آسان کر کے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جدت دی اور اس کو آسان کر دیا. باقی بیس تو وہی ہے. آج کل عورتوں کے اندر ہارمونز کے کافی مسائل کریٹ ہو چکے ہیں. بالکل ایسی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ماحول اور خوراک. ہماری جو خوراک ہے نا, جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہے, بیکری کے آئٹم ہے, اور اس کے علاوہ کیمیکل وغیرہ کی چیزیں جتنی بھی ہم کھا رہے ہیں تقریباً ہے ہی کیمیکل, تو وہ ساری چیزیں اس پہ اثر انداز کرتی ہیں. آج کل عورتوں کو کمر کی تکلیف, پیڑوں کے مسئلے, ہارمونز کی ڈسٹربنس کے اندر ہی ہے. اگر دیکھا جائے تو پیریڈز جو ہے نا وہ ڈیٹس کا پرابلم بالکل ایسی ہے. اس حوالے سے کون سی میڈیسن, ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھک علامات کے اوپر ہے, لیکن آپ جو نا عام فہم لوگوں کے حوالے سے کیا چیز سلیکٹ کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اس میں کرنا چاہیے کہ خوراک اچھی کرنی چاہیے. جتنی اچھی اور خالص دیسی خوراک ہوگی اتنا اس سے آپ بچ سکتے ہیں, پہلی بات. پھر اس کے علاوہ اس میں بہت ساری میڈیسن آتی ہیں, الٹرس ہے, آرنیکا ہے, اس کے بعد جو ہے نا سی پی ہے, وائبرنم ہے, اس طرح کی بہت ساری میڈیسن جو اس پہ کام کرتی ہیں. فار ایگزامپل ایک عورت جو ہے نا وہ بالکل ہینگر سائز ہے, جی, ایک موٹی ہے, جی, تو آپ دونوں کے حوالے سے کیا وہ ایک ہی دوا کھا سکتی ہیں دونوں عورتیں, یا علیحدہ علیحدہ ان کی دوا؟ نہیں, اس میں یہی مسئلہ ہے ہومیوپیتھک میں, جس کی وجہ سے لوگ اس کو سیکھتے نہیں ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں. جی, موٹے بندے کے لیے علیحدہ دوائی ہے, پتلے بندے کے لیے علیحدہ ہے, 40 سے کم عمر والوں کی دوا علیحدہ ہے, 40 سے اوپر والے عمر کی دوا علیحدہ ہے. جی, جس وجہ سے اچھا رزلٹ ملتا ہے. اب فار ایگزامپل عورتوں کو لکوریا کے مسائل بہت زیادہ ہیں. بالکل ایسی ہے. تو اس حوالے سے آپ ایک پتلی عورت ہے, جی, اس کے لیے آپ کون سی دوائی سلیکٹ کریں گے, اور اگر ایک موٹی عورت ہے اس کے لیے آپ کیا سلیکٹ کریں گے؟ پتلی عورت کے لیے سی پی ہے بہت اچھی میڈیسن ہے. اچھا, ٹھیک ہے. مینسز کے اگر پرابلم ہے تو میلی فولیم اور اس کے علاوہ جو ہے نا پلسٹیلا اچھی میڈیسن ہے. جی, اور جو ہے موٹی عورت اس کے لیے کلکیریا کارب اور اس کے علاوہ وائبرنم وغیرہ استعمال کرا سکتے ہیں. کتنے قطرے وہ یوز؟ 15 قطرے دن میں 3 ٹائم. اچھا جی, سننے میں آیا ہے اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ میں نے آپ کے پمفلٹ وغیرہ دیکھے کہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے آپ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. تھیلیسیمیا کیا ہے اور یہ نسل در نسل کیوں منتقل ہو رہا ہے؟ تھیلیسیمیا ہے تو جو ہے نا ڈس آرڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سیکشل ڈس آرڈر ہے یا ویسے ڈس آرڈر؟ جی, ویسے ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے زیادہ جو ہم نے کیس دیکھے ہیں, میں پچھلے کچھ 6-7 ماہ سے اس کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں, تو 98% جو پیشنٹ ہیں نا اس کے وہ کزن میرج کے ہیں. کزن میرج ہے. فار ایگزامپل پہلی نسل میں, دوسری نسل میں, یا تیسری نسل میں؟ پہلی نسل میں تو کم ہی ہوتا ہے, دوسری سے تیسری نسل میں اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے. آپ پیدائشی دیکھ لیں, معذور جتنے بچے ہیں جن کو مطلب نظر نہیں آتا, سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, ان سارے کی اگر آپ ہسٹری نکالیں گے تو یہ کزن میرج ہی نکلے گی. کزن میرج نکلے گی. تھیلیسیمیا کی علامات کیا نظر آتی ہیں؟ تھیلیسیمیا بچہ بھوسا سا ہو جاتا ہے, مطلب اس کو خون کی کمی ہو جاتی ہے, بھوس جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس میں سستی ہو جاتی ہے, بخار ہو جاتا ہے. 1-2 وجہ اور بھی ہیں. ایک تو ہے نا اس میں کزن میرج کے علاوہ بچے کی جو چھوٹی عمر میں اس کو بخار یا پیچس بہت سخت لگے, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور بچے کی علامات میں خون کی کمی, سوکھا پن,
اور اس کے علاوہ جو ہے نا سستی, تھکاوٹ اور بخار اس کے جسم میں رہتا ہے. تو اس کی خون کے حوالے سے آپ کیا چیز سلیکٹ کروا رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ورکنگ کی ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے؟ اس کا علاج تو بہت مہنگا ہے. ہم اللہ پاک خوش رکھے ڈاکٹر سلیم اشر صاحب, یہ بکھر سے ہیں جی. انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے پاکستان ہومیوپیتھک کے نام سے. جی. تو سارا جتنا بھی ان کا ہے نا سلیبس وہ سارا ان کا ہے. ان کا جتنے عرصے کا پچھلے 25-30 سال کا تجربہ ہے یہ انہوں نے ہمیں دیا ہے, اور ہمیں یہ ساتھ گائیڈ کیا ہے کہ 100 روپے سے اوپر فیس نہیں لینی. ٹھیک ہے, اور ساری میڈیسن اور سارا کچھ انہوں نے ہمیں کو دیا ہے. تو کیا جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہیں وہ اب آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی, تھیلیسیمیا کے پیشنٹ آتے ہیں. 15 دن 7 دن کا جن کو بلڈ لگتا تھا, اب الحمدللہ وہ 2-3 مہینے ان کو بلڈ نہیں لگتا. جی الحمدللہ. ناظرین, عامر اعجاز صاحب اور باقی حکماء یا ڈاکٹرز کی یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے. دیکھیں 100 روپیہ آج کل کے دور میں کوئی وقت نہیں رکھتا, لیکن 1 روپیہ بھی بڑی وقت رکھتا ہے غریب آدمی کے لیے جس کے پاس نہ ہو. تھیلیسیمیا انتہائی جان لیوا مرض ہے جو کہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے. عامر اعجاز بھائی نے اس کے حوالے سے 100 روپیہ فیس رکھی ہوئی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ اس کا پیشنٹ 15 سال سے زیادہ اس کی ایج نہیں ہوتی, وہ فوت ہو جاتا ہے. اچھا, نارمل روٹین میں اسے خون بھی لگواتے ہیں نا؟ جی, خون کا پہلے دورانیہ 6 مہینے ہوتا ہے, پھر 3 مہینے, پھر 2 مہینے, پھر وہ 15 دن ہفتے پہ بھی آ جاتا ہے. اس کے بعد بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. ناظرین, ابصار حیدر ٹی وی کے حوالے سے اس کی وساطت سے اگر آپ اپنے کوئی مریض تھیلیسیمیا کے حوالے سے ڈاکٹر حکیم عامر اعجاز صاحب کے پاس یا ہمارے پاس بھیجنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کریں گے. اس میسج کو ابصار حیدر ٹی وی کی وساطت سے دوستوں تک پہنچائیں. جو لوگ تھیلیسیمیا کی وجہ سے بچے پریشان ہیں, ان کے والدین پریشان ہیں, وہ یہاں تک پہنچیں. شفا بے شک من جانب اللہ ہے, ہم اس کا وسیلہ بن سکیں اور دعائیں سمیٹ سکیں. ابھی ہم عامر اعجاز بھائی کے ساتھ اور گپ شپ کریں گے. ماشاءاللہ آپ میری صحت بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی صحت بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی ان کی صحت کا راز ان سے پتہ کرتے ہیں کیونکہ یہ میرے کلاس فیلو ہیں اور میں نے ان سے چھوٹی چھوٹی مستیاں بھی کرنی ہیں. جی عامر بھائی, جی آپ کی صحت کا راز. پہلے تو اللہ پاک کا کرم ہے. سب سے بڑا بات تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کا کرم ہو تو سب چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد کچھ صحت کے حوالے سے خوراک ہے, اور بس الحمدللہ اللہ پاک نے دماغ ایسا دیا کہ ٹینشن پریشانی نہ ہو, تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صحت ٹھیک رہتی ہے. اچھا, خوراک میں کیا کھاتے ہیں؟ خوراک میں راز تو یہ ہے کہ جو ہو کھا لے, تو جو ہو کھا لے. مخصوص کیا کھاتے ہیں؟ وہ خاص نہیں ہے, بس نارمل روٹین سے, کوئی خاص ایکسٹرا کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, اچھی صحت کے حوالے سے کوئی ناظرین کو ٹپس دینا چاہیں اپنے؟ بس باہر کے کھانے سے بچنا چاہیے, باقی تو گھر کے کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو چیز مرضی کھائے. فاسٹ فوڈ اور بیکری 2 چیزوں کو بالکل اگر بندہ اوائڈ کر دے تو میرے خیال میں تو اس کو مرض کو نہیں لگتی. جی عامر بھائی, عزائر عیسیٰ یہ کیا ہیں اور ان کی اہمیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. مختصر تو یہ ہے کہ عزائر عیسیٰ کے سوا تو آپ کا جو باڈی ہے نا, جسم ہے, وہ قائم ہی نہیں رہ سکتا. اس میں سے کسی چیز میں بھی کمی ہو تو یہ قائم نہیں رہ سکتا. یہ بنیاد ہے مین. تو عزائر عیسیٰ میں کیا کیا آتا ہے؟ عزائر عیسیٰ میں دل, جگر, دماغ,
تلی، مطلب اس میں کچھ اختلاف ہیں، لیکن تلی کو بھی اعضائے ریسہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ گردے کو اعضائے تناسل کو بھی اعضائے ریسہ کہتے ہیں. لیکن اصل میں تو اعضائے ریسہ جو ہوتے ہیں وہ حیاتی آرگن جتنے ہوتے ہیں نا ان کو اعضائے ریسہ کہا جاتا ہے، جس میں دل، جگر اور دماغ ہوتا ہے، جن کے سوا زندگی ممکن نہیں ہوتی. اعضائے ریسہ کی یعنی کہ بہت بڑی اہمیت جی ہے. بہت بڑی اہمیت. ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا کھانا پینا چاہیے قدرتی حوالے سے؟ صحت مند بندے کو تو ساری چیزیں مکس کر کے کھانی چاہیے، سارے مزاجوں کی. ٹھیک ہے. اگر اس کو کوئی تکلیف ہے تو وہ پھر مخصوص جو مزاج کی چیز ہے وہ کھائے، اور مخصوص مزاج جو جس کے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو بند کر دیا جائے. پرہیز بہت ضروری ہے. جی. اچھا، وہ کون سی مرض ہے جس سے انسان کو بچنا لازم قرار دیا گیا؟ اس کو ام الامراض کہا جاتا ہے. قبض. قبض ساری بیماریوں کی ماں ہے. تو اس حوالے سے کافی لوگوں کو، چھوٹے بچے، جوان، بوڑھے، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ عورتیں ہیں، اس سے انتہائی زیادہ پریشان ہیں. بالکل ایسی. اس حوالے سے کوئی حکمت کے حوالے سے بتائیں کہ تاکہ وہ استعمال کریں، گھریلو ٹوٹکا بھی بتائیں اور کوئی اچھا سا نسخہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو. پہلے تو یہ ہے کہ اس میں کوشش کریں خوراک اچھی ہو، آپ کے جسم میں گھی کی جو کمی ہے نا اس کو پورا کیا، کیونکہ اس کی وجہ خشکی ہے. جی. خشکی کو ختم کرنے کے لیے دیسی گھی استعمال کیا جائے. جی. بادام روغن اور بادام کھائے جائیں، کھجور وغیرہ استعمال کی جائے، سونف، زیرہ سفید کا قہوہ استعمال کیا جائے. اور دوا میں اس کے لیے سونف، زیرہ، اس کے علاوہ سنا مکی اور اجوین وغیرہ کا صفوف بنا لیں اور اس کو ساتھ استعمال کریں. وزن استعمال کر لیں پانی کے ساتھ. پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا عامر بھائی، سلیشیا، جی، اس کی افادیت کیا ہے؟ سلیشیا تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سب سے جو بڑا فنکشن ہے نا سلیشیا کا، وہ یہ فنکشن ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی بھی غیر جسمی چیز اگر جسم کے اندر چلی جائے تو وہ اس کو بآسانی باہر نکال دیتی ہے. ایک واقعہ آپ کے بچے کا بھی تھا. جی بچے کا بتا، وہ واقعہ ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں. کچھ میرے خیال میں 1.5 سال پہلے کی بات ہے. ہم لینے گئے جوتے بچے کے، تو بچے نے جوتے کے پیچھے کیل جو ہوتا ہے نا وہ لگا ہوا منہ میں ڈال لیا، وہ کھا گیا. جی. تو مجھے گھر سے بتایا گیا کہ وہ کیل کھا گیا، تو میں فوراً گیا کلینک سے، سلیشیا 3X طاقت میں نے اٹھائی اور ان کو کہا کہ گھنٹے بعد اس کو استعمال کرائیں. جی. وہ ہم نے کچھ 24 گھنٹے استعمال کری، الحمدللہ کیل جو ہے نا وہ آسانی سے باہر نکلا ہے. جی 24 گھنٹے کے اندر نکلا ہے. اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ 2 گولیاں ہر گھنٹے بعد دیتے رہے ایمرجنسی کی حالت میں. اور نارمل روٹین میں نے ایک کیس پڑھا تھا، ایک بندے کو شیشہ لگ گیا. جی. شیشے کا ایک ٹکڑا رہ گیا اس کے جسم میں، اس کو درد ہوتا تھا. جی. اس نے ایکس رے کرایا، پہلے آپریشن کرا کے نکلوایا لیکن رہ گیا. ایکس رے میں پھر آیا کہ شیشہ بچ گیا، لیکن وہ اتنا مطلب تنگ تھا کہ آپریشن وہ کروانا ہی نہیں چاہتا تھا. جی. وہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا. جی. انہوں نے میرے خیال میں اس کو 10 دن سلیشیا 3X دی. جی. 10 دنوں کے بعد جہاں سے شیشہ لگا تھا وہاں سے خود بخود بغیر تکلیف کے، پہلی بات یہ ہے کہ بغیر تکلیف کے یہ وہاں پہ پیپ پیدا کرتی ہے. اچھا. پیپ پیدا کر کے تو یہ جسم سے چیز کو نکال دیتی ہے، اور پیپ پیدا کی اور کر کے اپنی جگہ سے جہاں سے شیشہ لگا تھا وہاں سے ہی نکل گیا. اکثر لوگ نا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یا طریقہ کار جنا علاج کا طریقہ کار نہ سمجھتے ہوئے اس چیز سے گھبرا جاتے ہیں کہ ہمارے کام میں اتنی دیر ہو گئی ہے، ہمارے علاج میں اتنی دیر ہو گئی ہے، یا ہم نے یہ چیز کھائی ہے، یہ دوا استعمال کی ہے، تو ہمارے ساتھ یہ مسائل جو ہے نا وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
جس طریقے سے بھی آپ نے یہ بتایا کہ یہ پہلے پیپ پیدا کرے گی. اگر عام بندے کے جسم کے اندر پیپ پیدا ہونا شروع ہو جائے جی وہ پریشان ہو جائے گا, وہ پریشانی کی جانب چلے جائیں گے کہ کہیں ہم جو ہے نا وہ عام لوگ جو ہے نا یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پیپ بڑھ رہی ہے, یہ کینسر کی طرف نہ لے جائے, یہ فلاں انفیکشن کی طرف نہ لے جائے. ناظرین چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھیں. آج بڑی مدت کے بعد عامر اجاز بھائی میرے ہاتھ چڑھے ہیں اور آج ان کی قیمتی باتیں آپ اپنی ڈائری کے اندر نوٹ کر لیں. یہ ان کی زندگی کے تجربات ہیں جو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ان سے اگلوا رہا ہوں اور ان سے شیئر کروا رہا ہوں. ابھی بات کرتے ہیں مردانہ کمزوری کے حوالے سے. مردانہ امراض لوگوں کو کافی تنگ کیے ہوئے ہیں. کافی لوگ ٹائمنگ کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ لوگ اطلام کی وجہ سے پریشان ہیں, کچھ لوگ صورت انزال کی وجہ سے پریشان ہیں. تو فرسٹ آف آل مردانہ کمزوری کیا ہے, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, یہ عامر اجاز بھائی سے ابھی پتہ کرتے ہیں. جی مردانہ کمزوری ویسے تو ہم حکماء کو کہا ہی یہی جاتا ہے کہ یہ علاج ہی یہی کرتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس علاج ہی کوئی نہیں. اس کے علاوہ بہت علاج ہے, ہر مرض کا علاج ہے, کینسر تک کا علاج ہے. لیکن ہم لوگ جاتے اس لیے حکماء کے پاس ہے تو ہم کو پتہ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہی علاج کرتے ہیں. اس کی مین وجہ جو ہے ہمارے معاشرے میں جوان بچوں میں غلط عادات, غلط ویڈیو, موبائل, سنگت, ماحول مین چیز تو ماحول ہے, یہ خراب کرتی ہے. پھر اس کے بعد ہماری خوراک ہے جو اس پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اس کے بعد ہمیں بہت ساری چیزیں جو دماغی طور پہ ہم نے دل میں اور دماغ میں بسائی ہوتی ہیں وہ چیزیں خراب کرتی ہیں. اس کو اگر دماغ کو سکون میں رکھا جائے تو یہ مسائل نہیں بنتے. اچھا عامر بھائی یہ بتائیں کہ آپ ادویات تیار کرتے ہوئے قدیم یا پرانے حکماء کی طرح, ڈاکٹرز کی طرح آپ بھی اسماء الہی یا کسی صورت کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں؟ سر حکمت اور یہ آپ جو معالج بنتے ہیں نا, یہ اصل میں تو جو ہے نا علم ہے, جو دو علم اترے, ایک علم الابدان ہے اور ایک علم الادیان ہے. ٹھیک ہے, دین کا علم اور دوسرا علم ہے آپ کے جسم کا علم. ٹھیک ہے, تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. اور رہی بات اسماء کا ذکر, تو میرے خیال میں جو بھی حکماء گزرے ہیں اس کے سوا تو آپ حکمت کار ہی نہیں سکتے. آپ کا اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو حکمت کے ساتھ بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بیس ہے. بے شک. تو سوال یہ ہے کہ آپ بھی کوئی اذکار کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتا ہوں. میرے استاد محترم نے مجھے ایک وظیفہ بتایا ہے, تو وہ اگر آپ لوگ بھی کریں تو انشاءاللہ آپ ٹائم رکھیں 3 سے 6 مہینے اور آپ دیکھیں آپ کو رنگ کیسے لگتے ہیں. تو وہ ہے بسم اللہ یا سلام یا مومنو یا اللہ. یہ دعا ہے اور اس کا ورد ہے تقریباً 100 دفعہ روز صبح اپنے کام پہ جانے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے. اول وقت کہہ رہے مطلب جی درود شریف کے سوا تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. عامر بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے کون کون سی کتب کا مطالعہ کیا اور کتنا ان کو اکثیر پایا کتب کے مطالعے؟ کتب کے مطالعے اور مطالعے کے سوا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. ہر کام کی بیس جو ہے وہ مطالعہ ہے. تو اس میں بچپن میں مجھے یاد ہے کلاس میں آپ مجھے بتایا کرتے تھے قانون کتاب المفردات آپ پڑھ رہے ہیں. تو اس کلاس کی بات آپ جی یہ میرے خیال میں 97-98 کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ نے بتاتے تھے, آپ ابو کے ساتھ اٹیچ تھے, حکمت کر رہے تھے, اور مجھے بھی آپ نے اس طرف قائل کیا کہ آپ بھی حکمت کریں. تو اس وجہ سے اس وقت سے پھر قانون کتاب المفردات,
کنز المجربات، طب اکبر اور اناٹمی قانون مفرد اعضاء میں نے پڑھی. اچھا، تو اس حوالے سے آپ نے کیا بیس بنائی کہ کتاب المفردات کو کتنا اکثیر پایا؟ قانون مفرد اعضاء کے حوالے سے کن کن حکماء کے حوالے سے آپ نے تجربات بھی حاصل کیے مطالعے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل تو بہت سارے لوگ ہیں. پہلے تو میرے والد صاحب، بے شک گھر سے ہماری حکمت شروع ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سے کلاس فیلو تھے، آپ سے شروع ہوئے. پھر آپ کے والد صاحب، میرے چچا، تو ان سے ہومیوپیتھک سیکھی. اس کے بعد قانون مفرد اعضاء میں میرے استاد ہیں حکیم اظہر سلیم صاحب، انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا. بے شک ان کی آپ کے ساتھ بہت زیادہ محنت ہے. بے شک ایسی ہے. اور دیکھیں نا، استاد قوم کا محسن ہے، اور جو انسان محسن کو یاد رکھتے ہیں نا وہ کبھی ہار نہیں کھاتے. بے شک. اور مجھے یاد ہے کہ جس وقت ہم چھٹی کلاس میں تھے تو میں آپ کو کہتا تھا کہ آپ حکمت کی طرف آئیں. بالکل وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے. جی بالکل، یقینی طور پر بالکل کہ انسان کی زندگی کا کوئی علم نہیں. بے شک ایسی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جس وقت آپ میرے خیال سے چھٹی ساتویں کلاس کے اندر ہم انٹر ہوئے تھے تو آپ نے اس کے چند ماہ بعد ہی انکل فوت ہو گئے. پردہ کر گیا، پردہ کر لیا انکل نے. اور دیکھیں آج آپ کی زندگی نے کتنا ایک اعزاز حاصل کر لیا کہ آپ آج اس موڑ پر کھڑے ہیں. اس میں یہ ہے نا کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے ہمدرد لوگ. جی بے شک. ٹھیک ہے، جس میں اساتذہ اور دوست آتے ہیں جو اچھا مشورہ دیتے ہیں. جیسے آپ نے مجھے مشورہ دیا، اس کی طرف قائل کیا، تو آج میں الحمدللہ اس مقام پہ ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، تو مشورہ جو ہے نا بہت قیمتی چیز ہے. بے شک. ناظرین، آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں. حکیم عامر اجاز بھائی ماشاءاللہ جو آپ ہومیوپیتھی کے بہترین ڈاکٹر بھی ہیں، قانون مفرد اعضاء کے ساتھ بھی یہ منسلک ہیں، اور ماہر تھیلیسیمیا کے بہترین ماہر ہیں یہ. آپ دیکھیں چھٹی کلاس کے اندر جس وقت میں حکمت کے ساتھ وابستہ تھا تو میں نے بار بار کہتا تھا کہ آپ حکمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، والد صاحب کے پاس بیٹھا کریں، ان کے تجربات کو حاصل کریں. تو انہوں نے میرے مشورے کو مانا. فرسٹ آف آل مجھے یاد ہے کہ جس وقت یہ عجائب یونانی دواخانہ کے اوپر آئے تو انکل نے فرسٹ آف آل ان کو پوڑی بنانا سکھایا. بالکل ایسے پوڑی بنانا سکھایا. اس کے بعد میں نے جس وقت انہیں کہا کہ آپ نے اپنی تعلیم کو نہیں روکنا، جہاں تک میری مدد ہو سکے کہ میں انشاءاللہ آپ کی مدد کروں گا. یہ عامر بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے ان کی مدد کی اور آج کس طریقے سے ایک اچھا مشورہ ان کے کام آ رہا ہے. ہاں جی، پوڑیاں تو ہماری جو کلینک کی ہیں، دواخانے کی ہیں، وہ ہر جگہ پہ مشہور ہے. بے شک. جہاں بھی جاتی ہے پوڑی پتہ چلتا ہے کہ یہ عجائب دواخانے کی پوڑی ہے. جی بے شک. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ میرے استاد بھی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں جی. تو آپ نے مجھے کافی رہنمائی آپ سے ملی حکمت کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ عام تعلیم میں بھی. ایف اے مطلب آپ کی کوشش سے ایف اے میں نے کیا. میری کوئی مطلب طلب بھی نہیں تھی نا، میں نے کرنا تھا. یہ تو آپ کی محنت ہے، آپ نے کروایا. آپ میرے بھائی تھے اور میں چاہتا تھا کہ آپ ایک اچھے مقام کو پکڑیں. جی. اور طب میں بھی آپ نے والد صاحب کے بعد مجھے یاد ہے کہ میرے پاس پہلا پیشنٹ ہے ادھر ہی، میں آپ کے گھر کے پاس باہر بیٹھ کے، تو ہم نے ایک دو میڈیسن اور ایک دو امراض پہ ہم نے ڈسکس کی تھی. تو کافی ساری اس سے رہنمائی ملی، آپ سے کتابیں بھی لی، پڑھی بھی، اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. بے شک. مجھے یاد ہے کہ صفوف نقرہ کا نسخہ میں نے آپ کو دیا تھا کہ آپ مردانہ طاقت کے حوالے سے یہ چیز جو ہے نا وہ استعمال کروائیں، مسانہ کی کمزوری کے حوالے سے. دیکھیں زندگی، ناظرین، زندگی انتہائی نایاب ترین ہے. عامر بھائی کو میں نے ایف اے کے نوٹس بنا کر دیے اور دو تین گھنٹے میں ان کو پڑھایا کرتا تھا. آج ایک بہترین مشورہ، دیکھیں مشورہ آپ کے پاس ضمانت ہے. میں نے انہیں مشورہ دیا، انہوں نے اس مشورے کو قبول کیا، اور ایف اے کرنے کے بعد میں نے کہا کہ آپ حکمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اور اب میں ان سے آپ کو پتہ کرواتا ہوں کہ انہوں نے قانون مفرد اعضاء کے حوالے سے کس طریقے سے تعلیم حاصل کی اور کیسے کورس کیا. پہلے تو والد صاحب استاد سے، پھر آپ کے والد صاحب سے سیکس کے حوالے سے کافی کچھ سیکھا. پھر آپ سے تعلق تھا بچپن کا،
اس کے علاوہ میرے اس کے بعد استاد قانون مفرد اعضاء کے استاد جو ہے نا، ان میں تو اظہر سلیم صاحب سیر فہرست ہیں، بے شک بہترین میرے استاد ہیں، بہترین نام اور ہمدرد انسان ہے ہمارے. بے شک. اور آپ نے باقاعدہ طور پر کورس ان کے حوالے سے کیا تھا؟ جی بالکل، ان کے حوالے سے کیا. ان کے پاس کچھ کتب میں نے پڑھی بھی، جیسے مبادیات طب ہے، جی ٹھیک ہے، اس کے بعد تحقیقات امراض و علاج ہے، تحقیقات علم الامراض ہے، علم العلاج ہے. یہ ساری کتابیں میں نے ان کے پاس پڑھی. ماشاءاللہ. بیلا ڈونا، جی، اس کی افادیت کیا ہے؟ بیلا ڈونا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً، میں تو اپنی پریکٹس میں تقریباً 50% لوگوں کو استعمال کراتا ہوں. بخار کے حوالے سے، آپ کو جو یہ نکل آتے ہیں دانے وغیرہ، ان کے حوالے سے، سخت دانے کے حوالے سے، سخت کوئی بھی چیز نکل آئے آپ کا، بھی کام کرتی ہے. جی یہ جو گاڑ نکل آتے ہیں ان پہ کام کرتی ہے. آپ کا جسم میں سرخی کہیں بھی آ جائے تو اس پہ یہ کام کرتی ہے. آپ کو بخار ہوتا ہے اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اس پہ بیلا ڈونا کام کرتی ہے. پیچس تک پہ کام کرتی ہے. مختلف اس میں علامات کا علاج ہے، اس لیے ہر بندے کے پیچس پہ کام نہیں کرتی، لیکن ہم کچھ امراض ایسے ہیں جن پہ یہ ہم استعمال کرواتے ہیں. آج کل وبائی امراض کافی ہیں، بالکل، جس میں آج کل خارش نے جو ہے نا وہ لوگوں کا جینا حرام کیا ہے. بالکل ایسے ہے. کئی لوگوں کو دن کو خارش ہوتی ہے، کئی لوگ ہیٹ پر بیٹھتے ہیں یا بستر کے اندر جاتے ہیں تو انہیں سب سے زیادہ خارش ہوتی ہے. خصوصی طور پر انہیں نازک جگہ پر، نازک مقام پر کافی خارش ہوتی ہے. بالکل ایسے ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ کسی آدمی کو دن کو خارش ہو رہی ہے، کسی کو رات کو خارش ہوتی ہے یا ہیٹ پر؟ بہت ساری وجہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے صفائی کا نہ ہونا، خشکی کا ہونا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خوراک، آپ جو مرچ مسالہ اور بادی چیزیں کھاتے ہیں ان سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. رات کے علاج کے لیے تو رات کی جتنی بھی امراض ہیں ان پہ سلفر کام کرتی ہے. ہومیو میں رات کے، دن کے لیے نیکسومی کا، رات کے لیے سلفر. اور باقی دیکھا جاتا ہے کہ اس کو گڑ ہے، دانے ہیں، خشکی ہے، کس وجہ سے خارش ہے، اس کے حساب سے ہائپر سلف بھی ہے، سلفر بھی ہے. اس طرح جو ہے نا بیلا ڈونا بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں. ایکونائٹ کے حوالے سے، ایکونائٹ تو ہومیو کی پہلی میڈیسن ہے. آپ کورس شروع کرتے ہیں تو پہلے ہی ایکونائٹ پڑھائی جاتی ہے. ایکونائٹ فرسٹ ایڈ ہے. اس کو جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی مرض، کسی قسم کی کوئی مرض شروع ہو، اس کو 24 گھنٹے نہ ہوئی ہو تو آپ اس کو ایکونائٹ دے سکتے ہیں. ایکونائٹ ویسے تو ڈر خوف کے لیے استعمال ہوتی ہے، انزائٹی میں بھی استعمال کی جی، اور تقریباً ہر مرض میں، اگر وقتی مرض شروع ہوا ہے ابھی تو استعمال کرا سکتے ہیں. ویسے بخار میں بھی استعمال کراتے ہیں، درد میں بھی استعمال کراتے ہیں. آپ کو جو مطلب نکل آتے ہیں، خسرہ ہو جاتا ہے، اس پہ کام کرتی ہے. 102 خوراکیں 3 خوراکوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. عامر بھائی، میں نے دیکھا ہے جن جگہوں پر کافی سردی ہے، مثلا مری ہے، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، جہاں پہ برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کو ناف کے نیچے اور کمر کے اندر جو ہے نا وہ کافی درد رہتا ہے، موروں کے اندر کافی درد رہتا ہے. یعنی کہ مورے کے حوالے سے تو یہ ایک علیحدہ بات کر لی جاتی ہے کہ اکثر لوگ پٹھے کے جو ہے نا وہ کھچاؤ ہوتے ہیں، انہیں سیکشول کافی جو ہے نا وہ مسائل کریٹ ہوتے ہیں، اور ان کے مینسز کا بہت زیادہ 6 ماہ اس طرح کے بھی مریض میرے پاس ابھی موجود ہیں جن کو 6 ماہ
یا 8 ماہ سے مینسز نہیں ہو رہے عورتوں کو؟ یہ اصل میں تو ہارمونز کا مسئلہ ہوتا ہے نا عورتوں میں، خوراک کی وجہ سے. اور آپ نے ایک بات کی سردی کی نا، ہر علاقے میں سردی ہوتی ہے. جی سردی کے حوالے سے ایکونائٹ بہت اچھی میڈیسن. آپ کو نارمل روٹین میں گھر میں جس کو سردی زیادہ لگتی ہے اس کو ایکونائٹ دے سکتے ہیں. ایکونائٹ اور سردی جس کو زیادہ لگتی ہے وہ مریض بھی نیکسومیکا کا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، نیکسومیکا پیشنٹ کو ہمیشہ سردی زیادہ لگتی ہے. ایکونائٹ میں آپ تقریباً ہر بندے کو سردی میں استعمال کرا سکتے ہیں، بچوں کو سردیوں میں استعمال کرانی چاہیے. اور باقی آپ نے بات کی یہ مسائل کی، تو یہ ہارمونز کا مسئلہ ہو سکتا ہے عورتوں میں. ٹھیک ہے، اور خوراک کی بے اعتدالی جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. لکوریا کا اور مینسس کی خرابی کے حوالے سے، یعنی کہ مینسس کو کھولنے کے لیے جو بلیڈنگ کالی آتی ہے، اس حوالے سے لکوریا کا اور مینسس کو کھولنے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی حکمت کا نسخہ بتائیں جو گھریلو ٹوٹکا بھی ہو یا وہ باہر سے بنا سکیں آسانی سے، کم خرچ بالا نشیں ہو. لیکوری کے حوالے سے تو آپ کھوپرا استعمال کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، وہ جو مسلی کھوپرا اور اس کے علاوہ بادام گری اور مصری یہ مکس کر کے اس کا سفوف بنا لیں، وہ استعمال کر لیں. اور مینسز کھولنے کے لیے، جی مینسس کھولنے کے حوالے سے کون سی دوا استعمال؟ مینسز کھولنے کے حوالے سے ہم استعمال کراتے ہیں پودینہ اجوائن کا قہوہ گھریلو ٹوٹکوں میں. اور اس کا کون سا استعمال کرنا ہے؟ حابس مدر حیض ہوتا ہے نسخہ، اس میں حابس تو خون روکنے کے لیے، جی حابس خون روکنے کے لیے ہوتا ہے. خون کو کھولنا ہے ہم نے. جی یہ مدر حیض استعمال ہوتا ہے. سفوف مدر حیض آپ کسی کمپنی کا بھی لے لیں، استعمال کرا لیں. جو بہنیں باہر ہیں، باہر ممالک ہیں، پاکستان سے یا انڈیا سے باہر ہیں، تو ان کے حوالے سے کون سا نسخہ استعمال کروایا؟ بس مرچ مسالہ کم استعمال کیا جائے، اور جو ہے نا بادی چیزیں ان کو بند کیا جائے، بیکری کے سامان کو بند کیا جائے. اور نسخے کے حوالے سے لونگ، دال چینی، جائفل، جلوتری اور اکرکرا اس کا سفوف بنا لیا جائے اور استعمال کیا جائے. استعمال کروایا جائے پانی کے ساتھ استعمال. جی پانی کے ساتھ یا لونگ دال چینی کے قہوے کے ساتھ استعمال کرنا، اس سے یعنی کہ کافی جی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی بہتری ہوگی. عامر بھائی آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. اور فرسٹ آف آل تو یہ بات ہے کہ آج اس انٹرویو کے ذریعے آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے اتنے عرصے کے بعد. بالکل ایسے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں. ہمارے ناظرین کو آپ کون سا ایک اچھا پیغام دینا چاہیں گے جس سے یہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں، یہ صحت مند رہیں اور ان کی زندگی کے اندر خوشیاں آ جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رسول کی نافرمانی نہ کی جائے. بے شک. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے اپنے جو ہم مزاج خوراک ہے اس کو استعمال کیا جائے. اس کے لیے اگر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ یا آپ سار بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو ڈائٹ پلان بھی بنا کے دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اور خوراک کا خیال رکھیں، اچھی خوراک کھائیں. تو انشاءاللہ واک بہت ضروری ہے، نیند اور واک اس کو بالکل جو ہے نا روٹین سے کریں، آپ انشاءاللہ صحت مند رہیں گے. ہمارے عقیل بھائی ہیں، وہ اشوکا کے حوالے سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا ہم سے کہ اشوکا کی افادیت کے حوالے سے بات کریں. ابھی تو میں آپ کے ساتھ یہ بات انٹرویو کے اینڈ پہ لے کر جا چکا تھا، لیکن یہ آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ اشوکا کے حوالے سے بھی بتائیں. اشوکا اصل میں تو عورتوں کی میڈیسن مشہور ہے. جی ٹھیک ہے، اس کو عورتوں کے جتنے مسائل ہیں اس میں استعمال کروایا جا سکتا ہے. مینسز نہ ہونا، کم ہونا، زیادہ ہونا، لیکوریا ہونا، پیٹ میں درد وغیرہ ہونا، اس کے ساتھ اس کا استعمال تیل وغیرہ مالشیں بھی بنتی ہیں، اس کی سر کے بالوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس میں اس کی کوئی خوراک بتا دیں کہ کس طریقے سے استعمال. اشوکا چھوٹے مطلب 15 سال سے کم عمر کے لوگوں کے لیے 30 میں استعمال کرے، اور اس سے زیادہ عمر والوں کے لیے 200 میں استعمال کرے. یہ 15 قطرے دن میں 3 ٹائم. بہت شکریہ. ناظرین آج کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں انسان کی زندگی کس طریقے سے چینج ہوتی ہے. میرے ایک کلاس فیلو نے، میرے ایک محلے دار نے، میرے ایک بھائی نے، میرے ایک دوست نے میرے مشورے کو مانا، اس کو کلک کیا، دماغ کے اندر اس بات کو بٹھایا. 6ٹھی کلاس سے لے کر
10ویں کلاس تک ہم نے اکٹھا پڑھا. عامر بھائی نے میری بات کو مانا, یہ حکمت کے اندر آ گئے. اس کے بعد ان کو دیکھیں اللہ پاک نے ان کے راستے کتنے کھولے ہیں, اور آج یہ اس مقام پر ہیں. اتنی چھوٹی عمر کے اندر ان کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑا مقام عطا کیا ہوا ہے ہمارے شہر کے اندر, ہمارے ملک کے اندر. یہ ہمارے ملک کی کامیابی ہے, یہ ہمارے شہر کی کامیابی ہے, یہ ہمارے محلے کی کامیابی ہے, یہ ہمارے گھر کی کامیابی ہے کہ ان جیسے محنتی حکماء, ڈاکٹرز ہمیں نصیب ہوئے. اللہ پاک پاک آپ کو سلامت رکھیں. بار بار یہی بات کرتا رہوں گا کہ کسی کے مشورے کو مان کر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں. جس طریقے سے عامر بھائی کو میں نے کہا کہ آپ 6ٹھی کلاس کے اندر ہم پڑھتے تھے, اور میں نے کہا کہ آپ حکمت کے ساتھ وابستہ رہیں, علم کے ساتھ وابستہ رہیں, اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھیے گا, اپنی تعلیم کو آپ نے روکنا نہیں ہے. ماشاءاللہ انہوں نے ایف اے کیا, میں نے نوٹس بنا کر دیا کرتا تھا. آج انٹرویو سے پہلے یہ مجھے بتا رہے تھے کہ ابصار بھائی آپ کے اس وقت کے 2007-8 کے بنے ہوئے نوٹس آج بھی میرے پاس ہیں, بالکل ایسے, اور آج میں پڑھتا ہوں. دیکھیں یہ ان کا بڑا پن ہے, یہ ان کی محبت ہے کہ آج انہوں نے میرے لیے بھی استاد کا لفظ یوز کیا. حتیٰ کہ میں نے آج تک اس بات کو ذہن پہ نہیں لیا, اس بات کو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کس طریقے سے انہیں مشورے دیے اور ان کو نوٹس بنا کر دیے. یہ انٹرویو سے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ ابصار بھائی آپ کے وہ نوٹس, آپ کے وہ مشورے, وہ آپ کی لکھائیاں, آپ میرے خط کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ ایک لائن لکھتے تھے اور نیچے میں لکھتا تھا, تو آپ کے الفاظ کو میں نے کاپی کیا, آپ کی باتوں کو کاپی کیا. دیکھیں آپ لوگوں کو کاپی کریں اچھی حیثیت کے اندر, لوگوں کے ساتھ حسد نہ کریں, لوگوں کے ساتھ جیلس پن نہ کریں, لوگوں کے ساتھ دیکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو ان کے ساتھ برا بھی نہ کریں. مجھے آج انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے بہترین دوست, میرے بھائی عامر اعجاز بھائی آج اس مقام پر ہیں, اور آج میں اپنے اس بھائی کا انٹرویو کر رہا ہوں جنہوں نے میرے مشورے کو مانا, اور اللہ پاک نے اتنے ان کے راستے کھولے کہ انہیں ہر موڑ پر اچھے اچھے استاد ملتے رہے, ساتھی ملتے رہے, کلاس فیلو ملتے رہے, اچھے مریض ملتے رہے, اچھے لوگ ملتے رہے, اور آج معاشرے کے اندر ان کا ایک مقام ہے. آج کا پیغام یہی ہے, محبتیں بانٹیں, لوگوں کے مشوروں کو دل کے اندر جگہ دیں, دماغ کے اندر جگہ دیں, اور پریکٹیکل ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں, یعنی کہ آپ عمل پیرا ہو جائیں ان مشوروں کے اوپر. اس سے انسان کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا نا, عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نا ناری. ناظرین, اپنی تمام کاوشیں, اپنی محبتیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے کلاس فیلوز کے لیے, اپنوں سے بڑوں کے لیے, اپنے سے چھوٹوں کے لیے رکھیں, کیونکہ محبتیں ہی فاتح عالم ہیں. عامر بھائی کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا, ان کی باتیں کیسے لگیں؟ میں نے بے شک رینڈم سوالات ان کے ساتھ کیے, رینڈم طور پر ان کے سوالات کیے ان کے ساتھ. میں نے جس طریقے سے لوگوں کے میسیجز یا ان کے سوالات میرے پاس آتے رہے, میں ان کے ساتھ سوالات کرتا رہا اور ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں بھی کرتا رہا. مولا پاک ان کو سلامت رکھیں, اللہ پاک کی کرم نوازی ان کے اوپر رہے, اور مزید ان کے ہاتھ کے اندر شفا رہے. دوستو, اینڈ پر یہ آپ کے ساتھ بات کرتا جاؤں گا کہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے اس میسج کو, عامر بھائی کے اس کلپ کو آپ دوستوں تک پہنچائیں. جو لوگ, جو بہن بھائی اپنے بچوں کی وجہ سے, تھیلیسیمیا کے امراض کی وجہ سے, مرض کی وجہ سے پریشان ہیں, وہ عامر بھائی تک پہنچیں. 100 روپے اس دنیا کے اندر کوئی وقت نہیں رکھتا. اپنے بچوں کو عزیز رکھیں, ان کے ساتھ محبتیں بانٹیں, ان کے ساتھ محبتیں کریں, تاکہ آپ کی زندگی بدل سکے اور آپ زندگی کے اندر ترقی کر سکیں. آپ کے اندر اور آپ کے دوستوں کے اندر
وہ جذبہ پیدا ہو جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محلہ داروں کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ اپنا زوار کی محمد افسار حیدری عامر اجاز بھائی کے ساتھ. السلام علیکم.